अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। आज मैं सुबह से हॉस्पिटल में थी। मेरी आपी बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो वो सुबह से हॉस्पिटल में थी। उनकी वापसी तकरीबन 10:15 बजे के करीब हुई है। हम उनको घर वापस लेकर आए। फिर आकर मैंने एपिसोड लिखी है, तो फिर मैंने सोचा पहले थर्ड लास्ट एपिसोड लिख लेती हूँ। मेरा इरादा तो लॉन्ग लिखने का था, लेकिन लॉन्ग है ही नहीं, तो फिर खींचने का कोई फ़ायदा नहीं है। 2 किस्तों में ख़त्म हो जानी थी, लेकिन मैंने फिर भी कुछ सीन बीच में लास्ट एपिसोड पर रोमांस ऐड करने के बारे में सोचा, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको 3 किस्तों में ख़त्म करते हैं, तो इंशाल्लाह आपका नावल जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले इकरा दानियाल अहमद मलिक, आपका रिव्यू मुझे नहीं मिला डार्लिंग, अगर मिलता तो मैं ज़रूर लगाती, नाराज़ होने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं ढूंढ रही हूँ। बाकी आपके सारे कॉमेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन रिव्यू वाला कमेंट आपका नहीं मिल रहा। आज भी मैंने बहुत ढूँढा। और आज के जो टॉप रिव्यूज़ हैं उसमें तारा रानी का रिव्यू बहुत ज़बरदस्त था। उसके बाद हमारी मलिक सबा का कमेंट बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़ा आया इनका कमेंट रीड करते हुए। शेख सुजैन का बहुत इंटरेस्टिंग था। सबरीन का बहुत मज़े का था। उसके बाद मोहम्मद नवाज़ इन्होंने पूछा कि आप टाइमिंग बताएं आप अपने नावल की। मैंने बहुत बार कमेंट में भी आपको रिप्लाई किया, लेकिन शायद आपने नहीं देखा होगा। तो मेरे टाइमिंग नहीं है मेरी, वैसे 11 से 12 बजे के दरमियान में कभी भी पोस्ट कर देती हूँ, कभी 10 बजे भी आ जाती है, लेकिन इन दिनों मेरी रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब हुई है, तो 12 से भी बाद में आती है, लेकिन डेली आती है। उसके बाद अनीला मलिक का रिव्यू बहुत ज़बरदस्त था। और आज के रिव्यूज़ बस इतने ही हैं, तो हम आते हैं अब अपनी एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड 45 स्टार्ट करते हैं हम। वहशत जुनून, थर्ड लास्ट एपिसोड, तहरीर अरीज शाह। सर हमारी हज़ार तरह की मजबूरियां हैं, सर हमारी भी हज़ार तरह की मजबूरियां हैं। आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से अचानक हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। प्लीज़ हमारी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। फ़िलहाल इलेक्शन चल रहे हैं, ऐसे में किसी भी तरह का रोक टोक करना हमारे लिए नुकसानदा साबित हो सकता है, और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, आपके लिए भी। का भी सिस्टम के ख़िलाफ़ उठाया गया कोई कदम आपके लिए बहुत नुकसानदा साबित हो सकता है। प्लीज़ बेवकूफ़ी मत करें, इससे हमें भी नुकसान होगा। अपनी बकवास बंद करो, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। मुझे मेरी बीवी चाहिए हर कीमत पर। याद रखना, कोई भी फ़्लाइट तब तक पाकिस्तान से नहीं जा सकती जब तक मेरी बीवी सही सलामत मेरी आंखों के सामने ना आ जाए। जो लोग अनलीगल तरीके से पाकिस्तान से बाहर निकल रहे हैं, इन लोगों को भी रोक दो। जब तक मेरी बीवी मेरे सामने नहीं आ जाती, तब तक पाकिस्तान से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। जब कोई भी पाकिस्तान से बाहर ही नहीं जाएगा, तो मुल्क के अंदर आसानी रहेगी मेरी बीवी को तलाश करने में। और सब कुछ लगा दो, हर तरह की फ़ोर्स को अलर्ट कर दो। मुझे मेरी बीवी मेरी आंखों के सामने चाहिए। आई एम रियली सॉरी सर, आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ अपनी बीवी के लिए आप पूरे मुल्क को मुश्किल में डाल रहे हैं। फ़िलहाल तो आपके हाथ में पॉलिटिशियन की कुर्सी आई ही नहीं है, और आप सिस्टम में हेर फेर कर रहे हैं। अगर आप पॉलिटिशियन बन गए तो तुम किसे बेवकूफ़ बना रहे हो? यहाँ कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, दूध से दुल्हा नहीं है। यहाँ कुर्सी पर बैठकर हर इंसान अपने लिए जीता है, अपने मतलब के लिए जीता है। और यहाँ बात मेरी ज़िंदगी पर आई है, मेरी इज़्ज़त पर, मेरी बीवी पर आई है। अगर तुम्हें ऊपर से बहुत पैसे मिल रहे हैं तो इन पैसों को अपनी जेब में रखो, लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हारे बाप दादा मुझे मेरे मकसद से रोक पाएंगे। लेकिन सर, ये कदम बहुत सारे पॉलिटिशियन को बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। अयाम सिकंदर को परवाह नहीं, मत भूलो कि तुम मेरे अंडर काम करते हो। अगर अपनी नौकरी प्यारी है तो बेहतर होगा कि तुम वो करो जो मैं कहता हूँ। जिस नौकरी के बल पर तुम मुझे मेरे काम से रोक रहे हो ना, अगर वो नौकरी ना बची तो जिनका पैसा तुम खाते हो
وہ تمہارے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ ایام نے جیسے اسے اس کی اوقات یاد دلائی تھی۔ جی سر، میں انکار نہیں کر رہا، میں ساری فلائٹس روک رہا ہوں، لیکن کوئی بھی غیر قانونی طریقے سے بھی پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر آپ حکم کریں تو میں بائی روڈ کا سلسلہ بھی ختم کر دیتا ہوں۔ نہیں، وہ سب کچھ میں سنبھال لوں گا، عوام کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ جب امجد نے اسے آ کر بتایا کہ نیچے کچھ آفیسرز آئے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم سر، ہم نے سب کچھ پتہ کروایا ہے۔ آپ کو جس نمبر سے پہلے فون آیا تھا وہ کسی وقار کے نام پر رجسٹر ہے، لیکن وقار نام کا آدمی اسے ہرگز استعمال نہیں کر رہا۔ ہم اس آدمی کا شناختی کارڈ اور ساری پرسنل انفارمیشن نکلوا چکے ہیں۔ یہ آدمی کچھ بھی نہیں کرتا، سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ 2-3 دفعہ اسے شک کی بنا پر بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ نشہ وغیرہ بیچتا ہے۔ پھر اسے ایک دفعہ گرفتار کیا گیا کہ لڑکیوں کے ساتھ افیئر چلا کر ان سے غیر مناسب ویڈیو بناتا ہے، لیکن اس طرح کی کوئی بھی بات ثابت نہ ہونے پر ایک بار 4 دن اور دوسری دفعہ 2 مہینوں کی سزا دے کر اسے چھوڑ دیا گیا، اور ایک دفعہ 9 ماہ تک وہ جیل میں رہا تھا، جبکہ آوارہ گردی سے پہلے یہ ایک بہت اچھی کمپنی میں اچھی خاصی پوسٹ پر نوکری کر رہا تھا، لیکن پھر اس پر چوری کا الزام لگا دیا گیا۔ وہاں سے اسے دھکے مار کر نکالا گیا تھا۔ اس کے بعد ایسی بہت ساری سرگرمیاں ہیں جس میں اس کا نام آتا رہا ہے، لیکن ثبوت نہیں تھا۔ اس وقت یہ آدمی کہاں ہے اور کتنی دیر تک یہ میرے سامنے ہوگا؟ وہ ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ سر، میں اپنی فورس لگا چکا ہوں، یہ آدمی جلد سے جلد ہمیں مل جائے گا، اور جیسے ہی ملتا ہے ہم اسے آپ کے سامنے حاضر کر دیں گے۔ انشاءاللہ آپ ہمیں بس 1 گھنٹے کا وقت دیں۔ سپر پاور سروس والوں نے اسے اپنے اعتماد میں لے کر وقت مانگا تھا، جس پر وہ صرف ہاں میں سر ہلا گیا۔ سر، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم اس لڑکی کو آج رات ہی دبئی لے جائیں گے، لیکن ساری فلائٹس بند کر دی گئی ہیں۔ پاکستان سے اگلے 24 گھنٹے تک کوئی بھی فلائٹ کسی بھی ملک کے لیے نہیں نکل سکتی۔ کوئی سیاسی ایشو ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ سر، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کنگ پاکستان میں نہیں بلکہ باقی ممالک میں اتنی پاور رکھتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کروا سکے، لیکن پاکستان میں وہ ایک عام شہری کی حیثیت رکھتا ہے، یہاں وہ اپنی پاور سے کچھ بھی نہیں کروا سکتا۔ تو پھر تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کس نے کروایا ہے؟ سر، میں یہ تو نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ کس نے کروایا ہے، لیکن یہ لڑکی ایک سیاسی آدمی کی بیوی ہے۔ وہ بندہ کافی پاور میں ہے، لیکن اپنی پاور کا استعمال نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے سب کچھ کیا ہو۔ وہ کافی ایماندار بندہ ہے، اپنی کام کو پوری ایمانداری سے کرتا ہے۔ وہ اپنی سیاسی پاور کبھی اپنے ذاتی یا غلط کام کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ہمارے 2 اڈوں پر چھاپا مارا گیا ہے، جہاں سے بہت سارے آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نقصان بھی کافی ہوا ہے۔ پولیس اور باقی ادارے اچانک حرکت میں آ گئے ہیں۔ کل تک یہاں بہت خاموشی تھی، لیکن آج پولیس نے اچانک زور پکڑ کر ہلچل مچا دی ہے۔ جگہ جگہ سے لوگ بھاگ رہے ہیں، لیکن پاکستان سے باہر کوئی نہیں جا سکتا۔ غیر قانونی طریقے سے جو لوگ باہر جا رہے تھے وہ بھی سارے پکڑے جا چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کسی بڑے نقصان کی زرد میں آ جائیں، ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا۔ سر، اگر آپ کہیں تو اس لڑکی کو ختم کر دوں، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ فساد کی جڑ یہی لڑکی ہے، اسی کے پیچھے وہ آدمی سب کچھ کروا رہا ہے۔ ویسے بھی یہ لڑکی ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ کنگ کو اس کی لاش تحفے میں بھیج کر اسے اس کی ہار سے روشناس کروائیں گے۔ نہیں، اسے مار دینے کا مطلب ہے کہ خوفزدہ ہو جانا، اور میں کنگ سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ اسے اتنی بری حالت میں پہنچا دو کہ اس کی موت یہاں نہیں بلکہ کنگ کے پاس جا کر ہو۔
اور جلدی سے جلدی میرے یہاں سے نکلنے کا انتظام کرو۔ اس سے پہلے کہ پولیس ہمارے سارے اڈوں تک پہنچ جائے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، کیونکہ آندھی یا طوفان آئے کنگ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ ضرور آئے گا اپنی امانت لینے کے لیے۔ یہ لڑکی اس کی ضد بن چکی ہے۔ یہ لڑکی دو طرف سے اسے شکست دے رہی ہے، ایک یہاں سے اور دوسرے اس کے شوہر کی طرف سے، اور کنگ یہ شکست قبول نہیں کر پائے گا۔ کنگ اس لڑکی تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی حد پار کر جائے گا، اسی لیے ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پانی 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 وہ زمین پر پڑی کب سے پانی پانی ہی کیے جا رہی تھی، جبکہ وہ کہاں تھی اس کو بالکل بھی ہوش نہیں تھا۔ ایام پورے جسم میں تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی تھی، عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، اس کا دل برے طرح سے کانپ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی ختم ہونے والی ہے۔ پانی اس کے منہ سے پھر سے ہلکی ہلکی آواز نکل رہی تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ ماربل کے فرش پر وہ نیم بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ کمرہ بالکل خالی تھا اور اندھیرے میں ڈوبا تھا، لیکن دروازہ کھلنے سے کمرے میں روشنی ہو گئی اور وہاں سے اس کے سامنے 3 سے 4 آدمی کمرے میں داخل ہوئے۔ ارے ارے، لڑکی کو پانی چاہیے، اسے پانی دو کہیں مر نہ جائے۔ لیکن ہمیں تو اسے مارنا ہی ہے، تو پھر مرنے ہی دیتے ہیں۔ ارے نہیں، مرنے دیں گے تو کنگ کو اس کا حال کیسے پتہ چلے گا؟ دوسرے نے کہا۔ ہمیں اسے زندہ مردہ حالت میں کنگ کے اڈے پر پہنچانا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں تمہیں بہت تکلیف دینی پڑے گی جو تمہارے نصیب میں لکھی ہی نہیں پیاری۔ وہ اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا، جبکہ ہیر حیران نظروں سے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ چھوڑ دو مجھے، اس نے اپنا آپ اس کے ہاتھ سے چھڑوانا چاہا۔ کیسے چھوڑ دے تجھے؟ تیری وجہ سے کنگ نے ہمارا اتنا نقصان کیا ہے، اور تیرے شوہر نے بھی ہمارا بہت نقصان کیا ہے اس دن ہمارے اڈے پر پہنچ کر۔ تو کنگ کے دل کی دھڑکن ہے، تجھے تو وہ ہر قیمت پر حاصل کرے گا۔ تجھے کنگ کے سامنے ایسی حالت میں بھیجیں گے کہ وہ کبھی اپنی اس ہار کو بھول نہیں پائے گا۔ اس نے انڈر ورلڈ میں ہمارے باس کی جگہ لی ہے، اور ہمارے باس اس سے بدلے لینے کے لیے اس کی کمزوری تلاش کر رہے تھے، اور پھر تو ہمارے ہاتھ لگ گئی۔ تم میں بدترین موت دے کر ہم اس کنگ کو ہرائیں گے، اور پھر ہمارے باس کی جگہ انہیں واپس مل جائے گی۔ لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے تو زندہ نہیں بچے گی، کیونکہ تجھے ہم ختم کر دیں گے۔ تو کنگ کی کمزوری ہے تو تیار ہو جا، تیری موت تیرے سر پر کھڑی ہے۔ وہ اسے دھکا دیتا پیچھے کی طرف گھرا چکا تھا۔ تیری آخری خواہش ہے کوئی؟ اگر ہے بھی تو اب ختم ہو جائے گی، وہ کہکا لگاتا اسے ڈرا رہا تھا۔ یار، یہ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے، میری تو نیت خراب ہو رہی ہے، لیکن باس نے منع کیا ہے۔ باس نے کہا ہے کہ ہم اس کنگ کے جیسے گھٹیا نہیں ہیں، اسی لیے اس لڑکی کی خوبصورتی کو نظر انداز کر دینا۔ لیکن اس حسین روپ کو بھلا کوئی نظر انداز کر سکتا ہے؟ میری تو نیت خراب ہو رہی ہے اس پر۔ اس کے پیچھے کھڑے لڑکے نے ہوس بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے تجھے اس کی شکل پر پیار آ رہا ہے؟ اس شکل پر تو کنگ مر مٹا ہے، لیکن ہم نے اس شکل سے نفرت کرنی ہے، نفرت، کیونکہ یہ کنگ کی منظور نظر ہے۔ وہ زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کرتے ہوئے اسے زمین بوس کر چکا تھا، جبکہ ہیر اب تک پورے ہوش و حواس میں نہ آئی تھی۔ اپنے ساتھ ہوتے اس ظلم پر بلبلا اٹھی۔ چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ شاید وہ کبھی ان لوگوں کے سامنے نہ جھکتی، لیکن اپنے پیٹ میں پلتے بچے کے لیے اس نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ اپنا کوئی نقصان برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تجھے چھوڑ دیں؟ تجھے تو اد مردہ حالت میں ہمیں کنگ کے اڈے پر چھوڑنا ہے، اور ہم تیرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں یہ بھی تجھے پتہ چل جائے گا۔ فی الحال تو اپنی موت کا انتظار کر۔ جب تیری کنگ حالت دیکھے گا نا، تب اسے اندازہ ہوگا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ کون کنگ؟ میں کسی کنگ کو نہیں جانتی، پلیز مجھے چھوڑ دو۔
میں تم لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس نے ان کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ چکی تھی، لیکن وہ لوگ اس کی کسی بات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ تجھے چھوڑ دیں گے تو ہم بھلا اپنا کام کیسے کریں گے؟ کنگ تجھے حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی حد پار کر جائے گا۔ ویسے تو چیز بھی اتنی خوبصورت ہے کہ کنگ جیسا آدمی تجھ پر مر مٹا ہے، لیکن جس شکل سے کنگ کو محبت ہوئی ہے، اگر ہم وہ شکل ہی بگاڑ دیں تو وہ اپنی جیب سے کچھ نکالتے ہوئے اس کے سامنے کر چکا تھا۔ وہ عجیب سی چیز تھی، ایک شیشے کا بلب سا تھا جس میں کچھ تھا، شاید پانی یا پھر تیزاب۔ کون تھے یہ لوگ جو اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے تھے؟ کون تھا کنگ جس سے بدلہ لینے کے لیے وہ اس کی دنیا برباد کر دینا چاہتے تھے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو صرف اپنے بدلے کے لیے کسی کی پسند کو اس حد تک برباد کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ وہ کنگ کی پسند کب اور کیسے بنی وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ لمحہ یقیناً اس کی زندگی کا سب سے منحوس لمحہ تھا۔ وہ اپنی پھٹی آنکھوں سے اس کے ہاتھ میں وہ موجود چیز دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس بلب کا اوپر سے ڈھکن کھولا جب اچانک دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ تجھے کچھ نہیں پتا؟ مجھے کچھ نہیں پتا، خدا کے لیے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کروایا۔ میں تو اس طرح کے کسی کام میں شامل نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے ان سب چیزوں کی خبر ہے۔ اس روڈ پر بہت امیر لوگ آتے ہیں، بس اسی لیے کل شام کو میں وہاں کھڑا تھا۔ میرا کوئی مقصد نہیں تھا اور نہ ہی میں نے کسی سیاستدان کی بیوی کو اغوا کیا ہے۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ وقار زمین پر اب بری طرح سے بلبلا رہا تھا۔ پولیس نے اس کی درگت بنا دی تھی، اسے مار مار کر اس کی حالت خراب کر دی تھی، اور یہ سب کچھ صرف شک کی بنا پر ہوا تھا کیونکہ کل اسے ایام سکندر کے بنگلے کے آس پاس دیکھا گیا تھا۔ دیکھو، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے نا تو سب کچھ بتا دو۔ ایام سکندر اپنی بیوی کی تلاش میں بپھرا ہوا شیر بنا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ تمہاری گردن کاٹ دے۔ ہم تو پھر تمہیں بخش دیں گے، لیکن ایام سکندر تمہاری روح تک ہلا دے گا۔ وہ بھی تھوڑی دیر میں یہاں پہنچنے والا ہے۔ اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو سب کو سچ بتا دو۔ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں؟ پلیز مجھے جانے دیں یہاں سے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں کسی کو نہیں جانتا، کون ایام سکندر، کون سیاستدان اور کون سی بیوی، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ جھوٹ مت بولو وقار، تمہارے نمبر سے رجسٹرڈ فون پر ایام سکندر کو دھمکیاں ملتی رہی ہیں کسی کنگ کی، اور اس آدمی کا ماننا ہے کہ وہ انڈر ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ انڈر ورلڈ کا خطرناک ترین مجرم ہے۔ اس آدمی نے ایام سکندر کی بیوی کے پہلے شوہر سے اس کی بیوی کو خریدا تھا، لیکن جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے ایام سکندر کو دھمکیاں دینا شروع کر دی، اور جس نمبر سے ایام سکندر کو فون آتا تھا وہ نمبر تمہارے نام پر رجسٹر تھا۔ اگر تم جھوٹ بولو گے تو اپنی قبر کو اپنے ہاتھوں سے کھودو گے، وہ اسے آئینہ دکھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وقار کے چہرے پر پریشانی چھانے لگی تھی۔ وہ بہت بڑے کیس میں پھنسنے والا تھا۔ سر جی، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میرا فون بہت دن پہلے غائب ہے، چوری ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس آدمی نے ایام سکندر کو میرے ہی نمبر سے فون کیا ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک شریف شہری کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے۔ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے جانے دیجئے یہاں سے، میری بھی فیملی ہے۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب اچانک وہ جالی کا دروازہ پار کرتا تیزی سے اس کی طرف آیا، اور آتے ہی اس نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ کرسی سمیت زمین بوس ہوا تھا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ بولو، کہاں ہے میری بیوی؟ تمہارے نمبر سے مجھے فون آتا تھا، بتاؤ وہ فون کون کرتا تھا؟ کنگ کون ہے؟ وہ سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ وقار اس کے دہشت ناک انداز سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ مجھے ساری انفارمیشن چاہیے۔ یہ 7 کا فون ہے جسے تمہاری کالز آتی رہی ہیں۔ یہاں
یہی نمبر استعمال کر رہے ہو نا تم؟ ابھی تم نے ڈیل کی تھی نا ساتھ کے ساتھ کہ اس کی بیوی اگر اس وقت ساتھ ہوش و حواس میں ہوتا تو اس وقت وہ میرے ہاتھوں مر چکا ہوتا، لیکن اس حادثے کے بعد سے وہ کوما میں ہے اور اب ساری زندگی کوما میں ہی رہے گا۔ اگر اسے ہوش ہوتا تو میں اس سے ساری انفارمیشن نکلواتا، لیکن نہیں، وہ دنیا جہان سے بے خبر ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں بھی اس دنیا سے بے خبر کر دوں، بہتر ہے کہ تم مجھے بتا دو۔ اگر اپنی جان پیاری ہے تو۔ وہ اچانک ہی اپنی جیب سے پستول نکالتا اس کے منہ میں ڈال چکا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کر یا مر، اور ایسے معاملوں میں ایام سکندر مارنے پر یقین رکھتا تھا۔ وقار کی جان سچ مچ میں ہوا ہو گئی۔ پہلے پولیس والوں کی مار کھاتے کھاتے اس کی حالت خراب ہو چکی تھی، اور اب یہ ایام سکندر تو لمحوں میں اسے موت کی نیند سلا دینا چاہتا تھا۔ اور حقیقت تو یہ تھی کہ اس کی بیوی کنگ کے پاس تھی ہی نہیں، بلکہ اس کے دشمنوں کے پاس تھی، جس سے کنگ خود بھی اسے بچا نہیں سکتا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر ایام نے اپنی انگلی ٹریگر پر رکھی تھی، لیکن شاید وقار کو اپنی جان بہت پیاری تھی۔ رک جاؤ، خدا کے لیے مجھے مت مارنا، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ جو کچھ مجھے پتا ہے وہ سب کچھ تمہیں بتا دوں گا، پلیز میری جان مت لینا۔ وہ منتیں ترلے کرتے ہوئے اونچی آواز میں بول رہا تھا، جبکہ ایام نے انگلی کی مدد سے 1 منٹ کا وقت دیا، اور اس کے دہشت ناک انداز سے خوفزدہ ہوتے ہوئے وقار نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ایام کے لیے ایک لمحہ بھی اہم تھا، ایک سیکنڈ اسے اس کی ہیٹ سے دور کر رہا تھا، اور پھر وقار بولتا چلا گیا، جبکہ وہ سب اور ایام اسے خاموشی سے سنتے رہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ 400 لائکس پر آئے گی، کل کی گارنٹی نہیں دیتی، کوشش کروں گی پرسوں ایپیسوڈ دینے کی، تو آپ لوگ لائک کریں۔ اگر لائک اچھے ہوئے تو ہو سکتا ہے کل ہی میں ایپیسوڈ دینے کی کوشش کروں، اور کل ہی دے بھی دوں، مطلب آپ کے لائکس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہت کم لائک دے رہے ہو آپ لوگ، اور وہ بھی لاسٹ پر۔ 2 قسطیں باقی ہیں، انشاءاللہ 2 قسطیں جلد آ جائیں گی، تو تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔